अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के सेशन की शुरुआत हम सूरह माइदा की आयत नंबर 7 से करेंगे। चले तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हु अल्लज़ी वासक़कुम बिहि इज़ क़ुल्तुम समिअना व अतअना वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा अलीमुन बिज़ातिस सुदूर। और तुम लोग याद करो अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को और उसके अहद को जो उसने तुम्हारे साथ किया उस वक्त जब तुमने कहा था हमने सुना और हमने इताअत की, और अल्लाह के मुत्तकी बन जाओ, यकीनन अल्लाह सीनों की छुपी बातों को जानता है। यहाँ इस आयत के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर जाएंगे तो बहुत सारे पहलू सामने आते हैं, लेकिन जैसा कि इससे पहले भी अर्ज कर चुके हैं, हमें कुरान की हर आयत को इस अंदाज में समझना है कि ये आज ही आई है हमारे पास में, और आज ही हमें इस पे अमल करना है और हमें अपनी ज़िंदगी को इसके मुताबिक गुजारना है। तो यहाँ पे इस मफहूम इस अंडरस्टैंडिंग के साथ जब हम देखेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो पहली चीज़ ये है कि अल्लाह की जो नेमतें तुम्हारे ऊपर हैं उनको तुम जहन में रखो अपने, और उनको अपने जहन से कभी दूर ना होने दो। वजह उसकी ये होती है कि कई मरतबा हमारे पास में ज़ाहरी तौर पे तकलीफ़ें भी सामने पेश आती हैं जो हमारे लिए लगता है कि मुसीबत है, मशक्क़त है, लेकिन उसका जो मख्फी पहलू होता है वो हम पे ज़ाहिर नहीं होता है। अब जैसे एक छोटी सी मिसाल है भूख का लगना। कभी कभी भूख लगती इंसान को, बहुत लग जाती है, तकलीफ इंसान को महसूस होती है, या नींद का एहसास। कई मरतबा इंसान के अपने कुछ टारगेट अचीव करने होते हैं जिनके लिए उसको लगता है ये नींद हमारे लिए मुसीबत है, लेकिन ओवरऑल जो उसकी जिस्म का जो रिपेयरिंग प्रोसेस है उसके लिए दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, उसकी तकवीत के लिए। ऐसी ज़िंदगी में बहुत से, ये दो मिसालें इसलिए दी, बड़ी आम फहम है जिनको हर कस व नाकस बहुत सहूलत से समझ सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो पेचीदा भी होती हैं, जिनको बज़ाहिर देख के ऐसे लगता है कि ये रहमत कहाँ से है, इसमें तो जहमत ही जहमत है। लेकिन आशा अंतक रहो शैयन, कि कुछ चीज़ें होती हैं जिसका मफहूम पूरी आयत है, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़ाहरी तौर पे तुम्हें कराहत हो, नापसंदीदगी हो, लेकिन अंजाम के लिहाज से तुम्हारे लिए उसी में खैर हो। और इसके बरक्स भी सूरत होती है, कई मरतबा चीज़ें इसके अपोजिट भी होती हैं, कि सूरत लगता है कि कुछ और है लेकिन हकीकत में कुछ और होता है। तो इस आयत का, सूरह मादा की 7वीं आयत का पहला जो हिस्सा है, वस्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, बतौर मजमूई जो भी अल्लाह ने तुम पे नेमतें नाजिल की हैं उनको तुम याद रखो। फिर उसके बाद में अल्लाह ताला ने इंसानों के साथ में अहद व पैमान की बात एक मरतबा नहीं, मल्टीपल टाइम्स की है। और एक सबसे बड़ा जो अहद है वो तो अहद अलस्तु कहलाता है, जिसका जिक्र बहुत तफसील से है। अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला। जब कहा गया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो लोगों ने सबने कहा कि मैं बिलाशुबह यकीन तौर पे। फिर उसके बाद में बनी इसराइल से, चूंकि वहाँ पे बहुत सारे अम्बिया आए और उनका जिक्र कहीं ना कहीं मौजूद है, और कुरान जिस सरजमीन पे नाजिल हुआ उसके अतराफ व अकनाफ में उस तरह के शवाहिद मौजूद थे कि वहाँ के लोगों को इस तरह की बातें फौरी तौर पे बताई जाएं कि देखो ऐसा हुआ है पास्ट में, तो वो आसानी से रिलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो वहाँ भी मीसाक की बात की जाती है। बनी इसराइल से बहुत सारे अल्लाह ताला ने, बहुत सारे क्या, मजमूई तौर पे वो एक अहद पैमान था कि इताअत रब है, बंदगी है, अब्दियत है, उसी की बात माननी है, यही अहद पैमान था। अब ये जो अहद पैमान, आप इस अहद पैमान की मुकम्मल की अल्लाह ने अपने मखलूक इंसान से जो अहद लिया है, वो इनफरादी तौर पे हो, इज्तमाही तौर पे हो, कौम की सतह पे हो, या मिनहजुल मजमू बनी नो इंसान की सतह पे हो, बहरहाल उस कमिटमेंट को का लिहाज और पास हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये भी बात बताई जाती है कि भाई तुमने उसमें समझ भी लिया था, और तुमने ये भी कहा था कि हाँ हमने सुना भी है, सुनने का मतलब समझ भी लिया है, और हम उसको मानने के लिए आमादा भी हैं। और फिर ये बात कही जा रही है, तीसरी बात इसमें है कि अल्लाह के मुत्तकी बन जाओ। अल्लाह के मुत्तकी बनना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उससे कोई बात छुपी हुई नहीं है। हम इंसान एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, दूसरे से चालबाजियां चल सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने एक निज़ाम रखा है कि उन चालबाजियों, हम कितनी भी कोटिंग कर लें लेकिन वो चालबाजियां कहीं ना कहीं अपने अंजाम को पहुंच जाती हैं। हमारी कोटिंग कहीं भी हमें फ़ायदेमंद नहीं होती है। क्यों ऐसा है? इसलिए है क्योंकि अल्लाह ने पूरी ज़िंदगी का एक निज़ाम बनाया है कि उस निज़ाम के तहत ही सब कुछ होता चला जाएगा। तो लिहाजा हमें इन तीन बातों का इस आयत की रोशनी में मजबूती तौर पर ख्याल करना चाहिए। अल्लाह की हर हर नेमत का हमें अपने आप को याद दिलानी चाहिए, और उसका अमली शुक्र हर वक्त अदा करना चाहिए। मज़ीद जो अहद व पैमान उसके साथ में है उसका पास व लिहाज रखना चाहिए। और मज़ीद ये भी है कि ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अल्लाह से मख्फी कोई भी चीज़ नहीं है। अल्लाह के नॉलेज में, इल्म में सब कुछ है। लिहाजा अगर हमने गलत किया तो उसका नतीजा गलत होगा, और सही करेंगे तो उस अमल, सही अमल के नतीजे को
کوئی بھی غلط نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کا بنایا ہوا یہی نظام ہے۔ پیچھے سورہ معاہدہ میں آیت نمبر 3 میں اس کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے یعنی دین مکمل کر دیا، نعمت مکمل کر دی اور اسلام کو ہمارے لیے پسند کیا۔ وہ اسلام، وہ طریقے بندگی کے جو قرآن میں وضاحت کے ساتھ دیے گئے ہیں۔ تو نعمت کے مکمل کرنے کا وہاں 3 میں ذکر ہوتا ہے، اور یہاں پھر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ہمیں، کیونکہ یہاں علیکم کی بات ہے تو ایک طرح سے ایک نازل کری ہوئی چیز، تو وہ نعمت جو ہے وہ قرآن ہے۔ اور وہ پیچھے بھی اس کا ڈسکشن ہوا ہے کہ وہ نعمت اس لیے ہے کہ آپ اگر ایک اندھیری رات میں کسی ایسے راستے پہ ہوں جس سے آپ واقف نہیں ہیں کہ کدھر جانا ہے، وہاں اگر آپ کے ہاتھ میں ایک ٹارچ، ایک موم بتی یا شمع ہوتی ہے تو راستہ دکھ جاتا ہے۔ قرآن کی یہی حیثیت ہے کہ اگر قرآن آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس سے روشنی آپ نہیں لے رہے، تو آپ کو راستے نہیں دکھیں گے۔ اب وہ بات دیگر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ٹارچ سب کے ہاتھ میں دی، لیکن ہم نے اس کا کھٹکا بٹن کھولا ہی نہیں، اس لیے روشن ہی نہیں ہوئے۔ اس کو ٹارچ کو غلاف میں سمیٹ کے اوپر رکھ دیا آرام سے، اور عقیدتوں کے ساری زندگی گزر رہی ہے۔ تو یہاں نعمت کا ذکر بھی ہے اور اس کو یاد رکھنا بھی ہے جو نعمت دی گئی تھی۔ اور اس کا تقاضا کیا تھا؟ اس کا تقاضا یہی عہد تھا جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، کہ جس میں یہ کہا گیا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اب یہاں بھی اگر ہم اس چھوٹی سی آیت کے حصے کو ایک آئینہ مان کے اپنی شکل دیکھیں تو ہم آدھے حصے کے عمل کرنے والے دکھتے ہیں کہ ہم نے سنا، یا تو خود پڑھ رہے تھے تو ہمارے کانوں نے سنا، یا تراویح میں سنا، یا کوئی ہمیں سنا رہا تھا تو ہم نے سنا۔ بات یہیں تک رہ گئی، کیونکہ ہم نے سنا تو صحیح لیکن سمجھا نہیں تو عمل نہیں کیا، یعنی اطاعت نہیں کی۔ یعنی یہیں اگر ہم دیکھ لیں اس آئینے کو کہ ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں، کیونکہ یہ اگر ہم بنی اسرائیل کے تعلق سے دیکھیں تو ہمارے لیے بھی تو یہی بات ہے، کیونکہ ہم نے سنا تو ضرور لیکن اطاعت نہیں کی۔ اطاعت کب کرتے؟ جب سمجھتے، اور وہ سمجھ کے ساتھ پورا اتر جاتا۔ جس طرح ہم امتحان کی تیاری کے لیے اپنے سلیبس کے ہر چیپٹر کو پوری طرح سے سمجھ کے اپنے اندر اتار کے امتحان دینے جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہاں سے کیا سوال آ جائے اور مجھے کیا جواب لکھنا پڑے۔ قرآن اتار کے اندر جب ہم زندگی کی راہوں پہ نکلتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کس وقت کیا مسئلہ آ جائے گا، کیا چیلنج آ جائے گا۔ اور اس وقت اگر قرآن کی ہدایت ہمارے پاس نہیں ہوئی تو ہمیں پتہ نہیں ہم کیسے فیصلہ کر لیں، اور اگر یہ غلط فیصلہ ہو گیا تو وہ بالکل جو کیفیت ہے کہ لمحوں نے خطا کی تھی اور صدیوں نے سزا پائی۔ یہ غلط فیصلہ زندگی کا کبھی کبھی پورے دھارے بدل دیتا ہے، اور صرف ہمارے نہیں، اگلی نسلوں کی بھی۔ تو جب ایسی سچویشن ہو، اس میں بھی اگر ہم اپنی ٹارچ بند کر کے رکھے رہیں اور اندھیروں میں بھٹکیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے یہ ہم خود سمجھ سکتے ہیں۔ اب اس کے تعلق سے میں یہاں 2 آیتیں، ایک بقرہ کی اور ایک نساء کی، بہت اہم ہے، بڑی ریلیونٹ ہے یہاں پہ، جنہیں میں چاہوں گا ذکر کرنا۔ پہلی آیت جو ہے بقرہ سے ہے کہ رسول اور مومنین ایمان لائے اس پر جو رب نے نازل کیا، اس رسول پر۔ ہر ایک ایمان لائے اللہ پر اور ملائکہ پر اور اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ اور جو اللہ کے یعنی ان تمام 5 چیزوں پہ ایمان لے آئے، انہوں نے ایک بات بڑی اہم جو یہاں کہی جا رہی ہے اور ہم پیچھے سیشن میں ڈسکس بھی کر چکے ہیں، انہوں نے کیا کہا کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اور کیا کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ یعنی جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، ملائکہ پر، انہوں نے یہ بات کہی، انڈرسٹوڈ ہے، اور پھر ہمارے رب ہم تیری مغفرت یعنی سامان حفاظت چاہتے ہیں اور تیری طرف لوٹنا ہے۔ جو لوگ اس انداز سے ایمان لانے کے بعد احکامات پہ عمل کرتے ہیں، ان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے سامان حفاظت طلب کرتے ہیں کہ یا اللہ جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں جانے انجانے میں، یا جب تک ہم نے قرآن پہ عمل کرنا نہیں شروع کیا تھا، تو ہمیں حفاظت دیتے ان برے اعمال کے، ان غلط اعمال کے نتائج جو ہمارے اوپر آتے یا آ رہے ہیں، ان سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اور وہ یہ یاد رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔
تو اب ہم نے سنا اور اطاعت کی. اب یہاں دیکھیے یہ جو عہد ہے، میں اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، اس کا ایک حصہ میں پہلے بھی ڈسکشن میں بتا چکا ہوں کہ سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری اوپننگ کیا ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تر تعریفیں، اصل تعریف، دی اپریسیشن کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. تو یہاں پہ ہم اس بات کا اقرار کرانا کہ وہ تمام عالموں کا رب ہے. یہ ایک اقرار ہے، ہم اسے اس رخ سے کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ تو تمام عالموں کا، تمام جہانوں کا رب ہے، تو ہمارا بھی رب ہے، ہمارا پالن ہار ہے، ہمارا نرچرر ہے. اور اس کو ڈکلیئر کرنے کے بعد آگے چل کے جب ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تیرے ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ ایک مسلسل عہد ہے جس کا اعادہ ہم کرتے ہیں، جس کو اپنی زبان سے کہتے ہیں. وہ بات اور ہے کہ اس کو ہم سمجھتے نہیں، کیونکہ سمجھے تو ہمیں احساس ہو جائے کہ جس رب کو رب العالمین ہم کہہ رہے ہیں، تمام عالموں کا رب ہے، میرا بھی رب ہے، میری دنیا میری جہان کا بھی رب ہے، اور میں اس سے یہ وعدہ کر رہا ہوں، اس سے کہہ رہا ہوں ایک کمٹمنٹ کہ میں تیری بندگی کرتا ہوں، لیکن اس کے احکامات کو میں سمجھتا نہیں، اور سمجھتا نہیں تو عمل بھی نہیں کرتا، یعنی اطاعت بھی نہیں کرتا. تو یعنی بات وہیں پہ آ گئی کہ چاہے میں سورہ فاتحہ اس پر پڑھ رہا ہوں، چاہے وہ یعنی جہد یعنی میں امام صاحب کے پیچھے صرف سن رہا ہوں یا دہرا بھی رہا ہوں، لیکن صرف سننے تک کی بات ہے، اطاعت والی بات نہیں. اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی، یہ بنی اسرائیل کے تعلق سے خاص طور سے ہے کہ ان میں سے جو یہود ہو گئے، بعض افراد بات کا مفہوم تبدیل کر دیتے ہیں. یہ ایک بغاوت کی انتہا اور آگے کی آئی کہ مفہوم ہی بدل دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا، نافرمانی کی، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کری. اور وہ کہتے ہیں کہ سن کر انسنا کر دو، یہ تو کہتے رہتے ہیں. اور وہ دین میں تانا زنی کرتے ہوئے رائنا کا غلط تلفظ کرتے ہیں. کاش وہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، کاش وہ کہتے اسمع سنیے اور انظرنا اور ہمارا خیال رکھیے. یعنی اگر یہ انداز ہوتا بندگی کا، جھکنے کا، علاوت کا، کہ ہمارا خیال رکھیے اے رب، سنیے ہماری ادھر ہماری جو عرضداشت ہے، ہماری جو گزارش ہے، اور ہمارا خیال رکھیے، تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا. یقیناً ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا، اس لیے ان میں تھوڑے ہی ایمان لائیں گے. اللہ کی رحمت سے، اس کے نوازشوں سے، اور سب سے بڑی رحمت تو وہ قرآن کریم ہے. وہ نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے. جب اس سے آپ دور ہو گئے، ہدایت سے ہی دور ہو گئے، ٹارچ سے ہی دور چلے گئے، تو اندھیروں میں تو بھٹکیں گی، جہاں اٹکل پچو سے آپ جہاں سکیں گے. تو یہ جو بات ہے یہ بڑی اہم ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اس کو ہم دور نہ جائیں، ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، آج کو ریلیٹ کریں کہ ہم سورہ فاتحہ کی اوپننگ کیا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، اس کو رب العالمین کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یا کن عبدو، ہم تیری بندگی کرتے ہیں. اس کا حصہ جو اگلا ہے وہ بھی بڑا اہم ہے کہ اللہ کے متقی بن جاؤ، کیونکہ وہ رب ہے، اسے معلوم ہے کہ ہو کیا رہا ہے. اور یہی بات آگے کہی ہے کہ اللہ سینوں کی چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے، اسے معلوم ہے تمہارے سینے میں کیا چھپا ہو. جس زمانے میں تانبے پیتل کے برتن استعمال ہوتے تھے اور ان پہ قلعی کی جاتی تھی، تو اس کے تعلق سے اردو کا ایک بڑا اچھا محاورہ ہے کہ قلعی کھل گئی. تو یہاں ہماری قلعی کھل رہی ہے. ہم اپنے آپ میں بہت بڑے دیندار و متقی، پرہیزگار، پارسا وغیرہ وغیرہ القابات کے ساتھ کچھ بھی بن جائیں، لیکن یہ آیت قلعی کھول دیتی ہے ان تمام لوگوں کی جہاں صرف سننے کی بات ہے اور اطاعت کی بات نہیں. اور یہ چونکہ اکثریت پہ ہمارے لاگو ہوتا ہے، اس لیے میں نے قلعی کھلنے کی بات کہی کہ ہم اپنے طور سے، اپنے طریقوں سے، کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا متقی، پرہیزگار اور عالم و مسلمان مان لیں، لیکن اگر ہم قرآن کو سمجھ کے اس پہ عمل نہیں کرتے 100%، کیونکہ یہ 100% عمل ہی ہمیں متقی بناتا ہے. اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے کہ اللہ کے متقی بن جاؤ، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو نعمت تمہیں دی گئی ہے، جو مکمل نظام اب تمہارے زمانے میں دیا گیا ہے، تم کو دیا گیا ہے، جس طرح ہر قوم کو ہر زمانے میں جب اللہ کی کتاب آئی
تو ایک مکمل دین دیا گیا ان پہ، ان کے زمانے میں تکمیل کی گئی، اللہ نے اپنی نعمت مکمل کری، اسی طرح جس طرح ہم پہ اس قرآن کے ذریعے مکمل کری، اور اس طریقے کو اللہ نے پسند کیا۔ جب ہم اس طریقے کو نہیں اپنا رہے تو اللہ کی پسند کو ہم ناپسند کر رہے ہیں۔ کیا ہے وہ طریقہ؟ اسلم، اسلم، پوری زندگی اللہ کی بندگی میں دے دیجئے، جو حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ میں رب العالمین کی بندگی میں آ گیا، اسلمت لرب العالمین۔ اور یہی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کے راستے پہ چلنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے قرآن میں، انہی کے راستے پہ چلنا ہے، ان کو ہمارا باپ کہا گیا ہے، کیونکہ جس طرح بچے باپ کے پیچھے چلتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، انہی کا راستہ پکڑنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور ان کے راستوں میں ایک بہت اہم راستہ یہ تھا۔ تو لہٰذا قرآن کو سمجھنا، اس پہ 100% عمل کرنا، پوری زندگی اپنی اسی طرح سے گزارنا، یہی اس عہد پہ زبانی اقرار کے ساتھ ایک عملی اظہار ہوگا اس بات کا۔ تو یہ آیت بہت اہم ہے اس معنی میں کہ یہ پھر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قرآن کو سمجھ کے عمل کیے بنا نہ دنیا میں فلاح ہے، نہ آخرت میں فلاح ہے، نہ دنیا میں کامیابی ہے، نہ آخرت میں کامیابی۔ طارق صاحب آج یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ، جی مناسب۔ اگلی سیشن میں اس سے آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔